नाज़िश रूम से होती ही नीचे आई तो उन तीनों को लाउंज में बैठा देख उन्हें रूम में भेजती खुद वहीं पर बैठ गई। मुलाज़िमा जो कि उससे लाउंज में बैठा देख मेहमानों के लिए इंतज़ामात का पूछने आई थी। बेगम साहिबा, मेहमान तो ऊपर रूम में चले गए हैं, ये चीज़ें भी रूम में ले जाऊँ उनके लिए या यहीं टेबल पर सेट कर दूँ? वो जो गुस्से से अपनी उँगलियाँ मरोड़ रही थी, मुलाज़िमा की बात सुनते उसे देखती चिल्लाने लगी। सारी चीज़ें लाकर मेरे सर पर रख दो। अक्ल है आप में कि नहीं है? वो रूम में गए हैं तो आप रिफ्रेशमेंट का सामान उनके लिए रूम में लेकर जाएँ। यहाँ टेबल पर किसके लिए रखेंगी? कोई दिख रहा है आपको यहाँ पर? मुलाज़िमा उसकी बात सुनती डरते हुए नफ़ी में सर हिला गई। जाओ अब, खड़ी-खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सारी चीज़ें उमर के रूम में ले जाओ। आज तो उसने गुस्से में रूम में ही सिर्फ़ उमर का कहा था। पहले तो वो हमेशा उस रूम को अपना कहकर पुकारती थी। मुलाज़िमा ने तो उसको इतना गुस्से में देख वहाँ से जाने में ही आफ़ियत समझी थी। इसलिए वह जल्दी से सारी चीज़ें उमर के रूम में रखती खुद किचन में काम करने लग गई। गुस्से में उसकी नज़रें अभी तक रूम के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह रूम में जाकर सबको बाहर निकाल दे, लेकिन वो सिर्फ कड़वा घूंट पी के रह गई। उमर अपने दोस्तों को सोफे पर बैठा देख उन्हें घूरे जा रहा था। उसकी आंखों का मतलब समझते वो लोग भी रिदा की तरफ देख रहे थे, जो कि उमर के साथ ही उससे थोड़ा फासले पर बेड पर बैठी रो रही थी। उमर को तो उसका रोना ही ज़हर लग रहा था। बस उसे नाज़िश की फ़िक्र सताई जा रही थी कि वो क्या समझ रही होगी उसके बारे में, कि वो भी उस लड़की के साथ इंटरेस्टेड है। उमर, तुम क्यों इतने संग दिल हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नज़र नहीं आती? क्यों तुम मुझे इतना सताते हो? एक बार मुझे अपनी तबीयत का बता देते। कितनी कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने तुम्हें। अभी भी मैं ज़बरदस्ती इन दोनों को अपने साथ लेकर आई हूँ। और रोती हुई उसकी तरफ देखती बोली, अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मेरी खुद की तबीयत इतनी ठीक कहाँ थी कि मैं किसी के मैसेजेस या कॉल देखता। सुबह तुमने मेरी कॉल पिक तो की थी, फिर कट क्यों कर दी? उसकी बात सुनता हुआ दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा। जिसने कॉल उठाई थी वो तो बाहर बैठी है, खुद तो ये चली जाएगी और बाद में वो पता नहीं मेरा क्या हशर करती हैं। मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है। रिदा उसे इस तरह खामोश देख उसके हाथ पर हाथ रखती उसे देखती बोली, उमर क्या हो गया तुम्हें? तुम बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? मैं तुम्हारी खातिर यहाँ आई हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। उमर तो इस तरह उसका हाथ अपने हाथों पर देख कर ही झुलस कर रह गया था। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचता बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं कल वैसे भी कॉलेज आ जाता, इतना भी बीमार नहीं था मैं, थोड़ा सा बुखार था और इसके लिए तुम मेरे घर चली आई। उसकी बात सुनती वो अपने आंसू साफ करती एक नज़र उसे देखती शिकवा करती बोली, उमर ये तुम कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए कितना पॉजेसिव हूँ। तुम्हारी तबीयत खराबी का सुनकर मैं कैसे रह सकती थी? एक नज़र वो उन दोनों की तरफ देखती बोली, तुम लोग बाहर चले जाओ, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? शायद तुम दोनों की वजह से उमर कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा। वो दोनों को वो दोनों जो उसकी बात सुनते उमर की तरफ देखने लगे थे कि अब क्या करें। उमर आंखों के इशारे से उन्हें यहीं पर बैठने का कहता खुद रिदा को देखते बोला, यार कैसी बातें कर रही हो तुम? यहीं पर ठीक हैं ये लोग, तुम इन्हें बैठने दो और तुम भी ज़रा साइड पर उस सोफे पर जाकर बैठो। वो उससे खुद से दूर होने का बोलता रूम के बाहर देखने लगा। उसे तो यही डर खाई जा रहा था कि रिदा जैसे उसके साथ चिपक कर बैठी है, अगर इससे में नाजिश आ गई तो वो तो क़यामत खड़ी कर देगी। लेकिन रिदा ज़बरदस्ती उन दोनों को बाहर भेजती खुद उमर के साथ बातों में लग गई। नाजिश जो कि इन लोगों के बाहर आने का वेट कर रही थी, सिर्फ उसके दोस्तों को बाहर आता देख वो बंद दरवाजे की तरफ देखती उनसे पूछते बोली, ये लड़की कहाँ पर है और तुम दोनों अकेले बाहर आ गए? नाजिश की बात सुनते उन दोनों की तो टांगें कांपने लगी थी। वो उसे क्या जवाब देते? वो भाभी, वो रिदा को उमर से कोई बात करनी थी, इसलिए उसने हमें बाहर बाहर भेज दिया और इसलिए तुम दोनों को बाहर भेजा और तुम दोनों उन दोनों को अकेला रूम में छोड़कर आ गए। वो दोनों तो किसी मुजरिम की तरह नाजिश के सामने खड़े थे। वो एक नज़र उन्हें देखती वहीं सोफे पर बैठने का कहती खुद भी खामोश बैठी रही। वो टांग पर टांग रखी अपनी दोनों टांगें हिलाती खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। वो दोनों बस उसे देख रहे थे। उन्हें इस तरह खामोश बैठा देख वो एक नज़र उन्हें देखती बोली, कब तक निकलेगी ये बाहर? उसकी बात सुनते ही उनमें से एक बोला, भाभी पता नहीं कब बाहर आती है। एक बात बताओ, इस लड़की का कनेक्शन क्या है उमर के साथ? कहीं ये एक दूसरे में इंटरेस्टेड तो नहीं है? उसकी बात सुनते वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते लगे। क्या हुआ, ऐसे एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो? जो हकीकत है वही बता दो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। उमर तो उस लड़की को लिफ्ट नहीं करवाता, वो लड़की इसके पीछे भागती रहती है।
اس کی بات سنتی وہ کندھے اچکاتی بولی، اچھا اس کا مطلب وہ لڑکی عمر میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کی بات سنتا اس کا دوسرا دوست تیزی سے بولا، بھابھی صرف انٹرسٹیڈ ہی نہیں، بہت مرتی ہے عمر کے پیچھے، ابھی اس کی طبیعت خرابی کا سنتی ہمیں زبردستی یہاں لے کر آ گئی، ورنہ ہم تو آ ہی نہیں رہے تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، آج باہر آئے، میں پوچھتی ہوں اس عمر سے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے بس عمر کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے، کیونکہ جس طرح نازش غصے میں تھی، آج عمر کی تو خیر نہیں تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ردا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو نازش اسے دیکھتی نظریں پھیر گئی۔ ردا نازش کے پاس آتی اسے دیکھتی بولی، آپی آپ عمر کی بڑی بہن ہیں اور آپ اس کا خیال رکھیے گا پلیز، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، آپ تو اس کی بڑی بہن ہیں نا، آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نازش آنکھیں کھولے بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کا مطلب اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ عمر کی کیا لگتی ہوں میں۔ یہ بات سنتی وہ فوراً سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی تو وہ نفی میں سر ہلاتے اشارے سے اسے بتاتے بولے کہ یہ آپ لوگوں کی شادی کے بارے میں نہیں جانتی۔ ان کی بات سنتی وہ ردا کو دیکھتی بولی، جی جی آپ خیریت سے گھر جائیں، میں آپ کی عمر کا دل سے خیال رکھوں گی اور صحت یاب کر کے اسے کالج بھیجوں گی۔ ان کے جانے کے بعد وہ روم میں آئی تو عمر جو کہ لیٹا اوپر چھت کو گھور رہا تھا وہ اسے دیکھتی غصے سے بولی، مل گیا سکون، تمہیں پڑ گئی تمہارے کلیجے میں ٹھنڈک، تمہیں بھی یاد آ رہی ہوگی نا اس کی اکیلے میں ملاقاتیں، واہ واہ کیا بات ہے۔ اس کی بات سنتا وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہے، کب آپ شک کرنا چھوڑیں گی، کتنی وضاحتیں دوں میں آپ کو۔ اس کی بات کاٹتی وہ بیچ میں بول پڑی، بس کچھ نہیں سننا مجھے، پتہ چل گیا مجھے تمہارا کہ کتنے پانی میں ہو تم، میں تو پہلے ہی کہتی تھی گھر والوں کو کہ تم چھوٹے ہو، جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی جائے گی نا ویسے ہی تم باہر کی کسی لڑکی میں انوالو ہو جاؤ گے اور بعد میں میری عمر کا تم بہانہ بنا لو گے کہ میں تم سے بڑی ہوں، اس لیے تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن گھر والوں نے مجھے تمہارے ساتھ باندھ کے رکھ دیا، تم تو لڑکی ہو کچھ بھی کر سکتے ہو، دوسری شادی کرو گے تو بھی گھر والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم یہ جائیداد سے تو آگ کر نہیں سکتے وہ لوگ، کیونکہ تم اکلوتے وارث ہو اس پوری حویلی اور جائیداد کے، اور میں ہمیشہ گھٹ گھٹ کر تمہاری نام کے ساتھ جیتی رہوں گی۔ اس کی بات سنتا وہ اسے دیکھتے بولا، آپ ہمیشہ غلط کیوں سمجھتی ہیں اور میں کیوں کروں گا ایسا، میں آپ کو ایسا دیکھتا ہوں اور میں آپ کو دکھ کیسے پہنچا سکتا ہوں، آپ کی خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سنتی وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گئی، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا، ویسے بھی تمہارے پیپر ہونے والے ہیں، پیپرز کے بعد تم باہر چلے جاؤ گے ڈاکٹر بننے کے لیے، تو تم نے مجھے تو یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے نہ گھر والوں کے آسرے پر، پھر وہاں سے آؤ گے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر اور ایک دن اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو گے کہ یہ میری سوتن ہے، تو میں کیا کروں گی اس دن، بتاؤ مجھے، اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی امید ہی نہ رکھوں۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں، مجھے تو سوچ سوچ کر وحشت ہوتی ہے کہ میں آپ کے بغیر وہاں رہوں گا کیسے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی اور کو لا کر کھڑا کر دوں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، باقی پلیز آپ مجھ پر شک مت کیا کریں، اور یہ لڑکی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کب سے یہ مجھ سے محبت کرنے لگی، میں اس سے محبت نہیں کرتا، بس آپ میرے لیے اپنا دل صاف کر لیں۔ جیسے ہی عمر کے انٹر کے پیپر ہوئے تھے تو رزلٹ کے بعد وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا، آج پورے گھر میں عمر کی پسند کی چیزیں بن رہی تھیں، پوری حویلی میں عید کا سما تھا، ہر طرف سے ملازم انتظامات دیکھ رہے تھے۔ ایک بڑی تقریب رکھی گئی تھی عمر کے باہر جانے کی خوشی میں، عمر کی ماں اور دائی امی تو طرح طرح کی چیزیں بنا کر اسے پیک کر کے دے رہی تھیں کہ وہاں جا کر یہ چیزیں کھایا کرنا، وہاں کی چیزیں کھا کر کہیں تمہاری صحت ہی نہ خراب ہو جائے۔ نازش تو یہ سب دیکھتی کٹ کے رہ گئی تھی، کیسے وہ لوگ اپنے بیٹے کو اتنی اہمیت دے رہے تھے اور بیٹی ان کی خوشیوں کی کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، وہ بس یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس طرح خاموش دیکھ اس کی ماں اسے دیکھتی بولی، نازش کیا ہو گیا ہے، تمہارا شوہر آج باہر جا رہا ہے اور تم اس طرح کمرے میں بند ہو کے رہ گئی ہو، باہر چلو، اس کے لیے کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے بناؤ تاکہ وہ تمہیں وہاں جا کر یاد کرے۔ ماں کی بات سنتی وہ طنز کرتی ہوئی دیکھتی بولی، آپ لوگ کم ہیں کیا، پورا گھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک میں ہوں جو ویلی بیٹھی ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی اس کی آؤں بھگت میں لگ جاؤں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں جا کر مجھے یاد کرے گا، تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں مجھے بھول جائے گا اور 5 سالوں بعد جب واپس آئے گا نا تو کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور اس بات کے لیے تیار رہیں آپ لوگ، کیونکہ میں نے تو خود کو تیار کر لیا ہے ان سب کے لیے، اس لیے آپ لوگ بھی اپنے دل بڑے رکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اس دن آپ لوگوں کو صدمے سے کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اس کی بات سنتی اس کی ماں اسے دیکھتے غصہ کرنے لگی،
عقل کی ناخن لو لڑکی، اگر یہ باتیں عورت ہمیشہ کرتی رہے نا مرد کے سامنے تو مرد بھی تنگ آ کر عورت کا کہا سچ کر دیتا ہے، اس لیے تھوڑا سنبھل کر رہو، تمہاری عقل تو ویسے بھی گھاس چڑھنے گئی ہوئی ہے۔ تم نے شروع سے عمر کو قبول ہی کب کیا تھا کہ اب تمہیں اس کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق پڑے؟ اپنی ماں کی بات سنتی وہ نے رہی تھی تلخ ہنسی ہنستی۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ میں نے اسے دل سے قبول کیا تھا؟ جیسے کیسے بھی میں تو رہ رہی ہوں نا اس کے ساتھ، کبھی شکوہ کیا آپ لوگوں سے؟ اس لیے اب آپ یہ مجھے لیکچر دینا بند کریں اور جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے عمر کی شان میں، اس لیے جائیں آپ۔ اس کی ماں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ جب عمر کے جانے کا ٹائم آیا تو وہ سب سے ملتا ایک نظر بند دروازے کی طرف دیکھتا افسردہ ہو کر رہ گیا تھا۔ تائی امی نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا تھا کہ وہ کسے تلاش کر رہا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے بولی، بیٹا تم آج جا رہے ہو نا اس لیے وہ افسردہ ہے اور روم سے باہر نہیں آ رہی۔ اگر وہ ضد کر رہی ہے تو تم خود جا کر اس سے مل لو۔ عمر جس کی نظریں نازش کے روم کی طرف تھیں وہ تائی امی کی بات سنتا انہیں دیکھتے بولا، نہیں تائی امی، جب وہ خود نہیں ملنے آئیں تو میرے ملنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتی مجھ سے تو میں کیوں جاؤں ان کے پاس؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ کہتا وہ انہیں گلے سے لگاتا بیگ پکڑتا فلائٹ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ جب سے عمر یہاں سے گیا تھا نازش نے ایک بار بھی اسے فون کال پر بات نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ اسے کال کرتا تو وہ اس کی کال ڈسکنیکٹ کر دیتی تھی۔ گھر والے نمبر سے بھی اس نے کئی بار ٹرائی کیا تھا لیکن ہمیشہ وہ گھر والوں کو یہی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی کہ وہ اپنے نمبر سے کال کر لے گی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اب اس سے کال کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب وہ آگے سے رسپانس ہی نہیں کرتی تھی تو عمر بھی اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اب تھک چکا تھا، اس لیے اس کی طرف سے بھی اب خاموشی چھا گئی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کیسے 5 سال گزر گئے۔ نازش نے تو خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود کر لیا تھا، نہ کہیں باہر آتی جاتی تھی نہ کچھ، سارا دن روم میں بند رہتی یا کبھی کبھار لان میں آ کے بیٹھ جاتی۔ اس نے تو تیار رہنا ہی چھوڑ دیا تھا، سمپل سے کپڑوں میں ہر وقت بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے رہتی تھی۔ کئی بار اس کی ماں نے اسے کہا کہ وہ تیار ہو کر رہا کرے، خیر سے نئی سہاگن ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں کی بات کو رد کر دیتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے روم میں بیٹھی کوئی کتاب لیے پڑھ رہی تھی جب اس کی ماں اس کے روم میں آئی اور اسے دیکھتی بتاتے بولی، نازش کل عمر کی واپسی ہے تو تم اچھا سے تیار ہو جانا، یہ نہ ہو کہ بچہ اس حلیے میں تمہیں دیکھ کر گھبرا ہی جائے، پتہ نہیں وہ کیسا لگتا ہوگا، اب تو پہلے سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا ہوگا، جوانی اس کی سر چڑھ گئی ہے نا، ماشاءاللہ سے اب تو 25 سال کا ہو گیا ہوگا۔ اپنی ماں کی بات سنتی نازش بولی، آپ مجھے یہی جتانے آئی ہیں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے اور میں اس سے بڑی؟ یہ بات مجھے پہلے سے پتہ ہے، کیوں آپ لوگ بار بار یہ بات مجھے ذہن نشین کرواتے ہیں؟ میں نے خود تو نہیں کی تھی اس سے شادی، آپ لوگوں نے نکاح کروایا تھا میرا اس سے، میں تو 1000 بار منع کر چکی تھی آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا، اب کیا جتانے آ جاتی ہیں مجھے؟ پلیز خدا کے واسطے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور جائیں یہاں سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں، اور عمر آ رہا ہے تو آپ لوگ ہیں نا اس کے استقبال کے لیے، جس شان و شوکت سے آپ لوگوں نے اسے روانہ کیا تھا اسی شان و شوکت کے ساتھ آپ اس کا استقبال بھی کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتی ہوں اپنی ماں کو جانے کا کہتی خود آڑی ترچھی وہیں بیڈ پر لیٹ گئی۔ دوسرے دن صبح صبح پورے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی، عمر کی پسند کے کھانے بن رہے تھے، اس کی چاچی اور اس کی ماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے گھر میں پھولوں کی برسات کر دیں۔ پھولوں کی ٹوکریاں ملازموں سے ایسے منگوا کر لان میں رکھ رہی تھی جیسے کسی بڑی ہستی کی آج آمد ہو۔ ان سب کو یہ کرتا دیکھ وہ پھیکی ہنسی ہنستی وہیں ٹیرس پر کھڑی سب منظر دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ وہاں سے ہٹتی جانے ہی لگی تھی جب عمر کی کار گھر میں داخل ہوئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہارن کی آواز سنتی وہیں پر رک گئی۔ گاڑی سے عمر نکلا تو سب اس پر پھول پھینکتے اسے پھولوں کے ہار پہنانے لگے، تو وہ سب کو گلے ملتا انہیں ایکسکیوز کرتا اپنی گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولتا ایک لڑکی کو لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو سب گھر والے اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئے تھے۔ نازش جو کہ اوپر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی وہ بھی لڑکی کو عمر کے ساتھ دیکھتی فوراً سے سیڑھیاں اترتی جیسے ہی لاؤنج میں آئی تو عمر کو دیکھتی تالیاں بجانے لگی۔ عمر جس کی نظریں نازش کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اپنے سامنے اس دشمنی جان کو سادہ سے رف سے حلیے میں دیکھ کہیں سے بھی وہ پہلے والی نازش نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کو تو اسے دیکھ کر ہی افسوس ہوا تھا کہ اس نے اپنا کیا حال بنا لیا تھا۔ اسے دیکھتی تنزیہ ہنسی ہنستی تالیاں بجانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ اور چاچو کو ایک نظر دیکھتی انگلی کے اشارے سے عمر کو جتاتے بولی، میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں سے کہ ایک دن یہ لڑکی لا کر میرے سامنے کھڑی کر دے گا، تو دیکھیں جو میں نے کہا تھا وہی ہوا، کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا میرے ساتھ، میری زندگی برباد کر دی آپ لوگوں نے، دیکھیں آپ کا لاڈلا کسی لڑکی کو اٹھا کر لے آیا ہے، اب آپ مجھے کہیں گے کہ میں سمجھوتا کر لوں تو میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔
اب میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی۔ اب آپ کا لاڈلا خود ہی گل کھلا کھلایا ہے اور باہر سے کوئی لڑکی اٹھا لایا ہے، پوچھے اس سے کیوں کیا اس نے یہ یہ سب؟ یہ کہتی وہ اپنے باپ کی طرف بڑھ گئی اور ان کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، بابا جان اس سے کہہ دیں کہ جیسے یہ لڑکی کو لے کر آیا ہے نا، یہ ویسے ہی مجھے طلاق دے دے، نہیں رہنا مجھے اس کے ساتھ، یہی کچھ کرنے گیا تھا یہ باہر، آپ نے تو اسے ڈاکٹر بننے کے لیے باہر بھیجا تھا نا، لیکن یہ سب کر کے آ گیا یہ سب کہتی آگے بڑھتی عمر کا گریبان پکڑ گئی۔ بتاؤ مجھے کیا لگتی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے یا کوئی رکھیل لے کر آئے ہو اپنے ساتھ؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ عمر کا اٹھتا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول کر کے اپنا ہاتھ جو کہ نازش کو تھپڑ مارنے کے لیے اٹھایا تھا، پھر یاد آنے پر کہ وہ اس سے بڑی ہے تو احتراماً اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس کو اس طرح کرتا دیکھ وہ چیختی اسے کہتی بولی، رکو کیوں گئے، اٹھاؤ نا ہاتھ، کہاں گئی تمہاری مردانگی، دکھاؤ نا اپنی مردانگی، اٹھاؤ عورت پر ہاتھ اور ثابت کر دو کہ تم بھی اس حویلی کے مرد ہو، یہی کرنا تو آتا ہے تم مردوں کو۔ عورت ذرا سا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو اسے مار کر چپ کروا دیتے ہو آپ لوگ، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی، میں تم سے اپنا حساب برابر کر کے رہوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہو، پتہ نہیں اس کمزور سی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ عمر کو تو ایسے لگتا کہ جتنا وہ چیخ چلا رہی ہے ٹینشن سے بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ اس کی نظر جیسے ہی نازش کے ہاتھوں پر پڑی جن پر سبز نسیں بھی واضح ہو رہی نظر آ رہی تھیں، اس کا کمزور جسم کسی بچی کی مانند شمار ہو رہا تھا۔ مشکل سے نازش کو چپ کرواتی اس کی ماں اسے صوفے پر بٹھاتی پانی کا گلاس پکڑا گئی۔ دلاور شاہ کے بڑھتے عمر سے پوچھتے بولے، عمر بیٹا کیا ہے یہ سب، یہ لڑکی کون ہے؟ کیا جو نازش کہہ رہی ہے وہ یہ سچ ہے، یہ بیوی ہے تمہاری؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ باہر سے آتا عمر کا دوست انہیں دیکھتے بولا، انکل کیا ہو گیا آپ کو، یہ میری بیوی ہے، میں فلائٹ سے سیدھا ہاسپٹل چلا گیا تھا، میری فیملی کے کسی ممبر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے عمر کو کہا کہ یہ میری بیوی کو اپنے ساتھ لے آئے، اس لیے یہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نازش کی تو یہ سنتے ہی بولتی بند ہو گئی تھی۔ عمر جو ان سب میں مجرم بنا کھڑا تھا سب کو ایک نظر دیکھتا افسردہ سا ہوتا بولا، مجھے اپنی بیوی سے تو کوئی ویسے بھی اچھے کی امید نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں نے جو میرا استقبال کیا نا اس کے لیے بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت اچھی دعوت کھلائی ہے آپ لوگوں نے مجھے۔ یہ کہتا وہ اپنے گلے میں ڈالے ہار اتارتا وہیں زمین پر پھینکتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے سب اپنا سر پکڑے وہیں پر بیٹھ گئے۔ نازش کی تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ غصے میں وہ کیا کر گئی تھی۔ ایک بار وہ پوچھ تو لیتی عمر سے، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کرتی، زمانے کا جو دستور تھا وہ بھی اسی کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھال گئی تھی۔ ایسا ہی تو ہوتا ہے زمانے میں، چھوٹے لڑکے کی بڑی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے تو وہ کچھ سالوں بعد ایک نئی بیوی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، بڑی لڑکی کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا گیا تو وہ کیسے گزارا کرتا، اور گھر والے بھی لڑکی کو سمجھوتے کے لیے مادہ کرتے اس سے سب کچھ قبول کروا لیتے تھے۔ نازش بھی ان سب میں پس کر رہ گئی تھی، اس کے ارد گرد بھی ہمیشہ یہی چیز منڈلاتی رہتی تھی کہ عمر ضرور دوسری لڑکی اس کے سامنے لا کھڑی کرے گا، اور آج وہی سب وہ کر گئی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عمر باقی مردوں سے ہٹ کر تھا۔ اس نے تو ہمیشہ نازش کو چاہا تھا، جب سے اس کا نکاح ہوا تھا تب سے اس نے دل میں یہی عہد کر لیا تھا کہ وہ نازش کو دنیا جہان کی خوشیاں دے گا اور اس کا یہ ڈر ختم کر دے گا کہ لڑکا اگر عمر میں چھوٹا ہو تو اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد نازش بھی اپنے روم میں آتی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیسے عمر کا سامنا کرے گی۔ کچھ ہی دنوں میں عمر نے وہیں گاؤں کے ہاسپٹل میں ڈیوٹی شروع کر دی تھی، کیونکہ دلاور شاہ نے اسے ڈاکٹر ہی اس لیے بنایا تھا کہ گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں تھا، آتے بھی تو کچھ مہینوں کے لیے رہتے تھے اور پھر ہسپتال ایسے ہی ویران ہو جاتا، اس لیے ان لوگوں کی تو دل مراد پوری ہو گئی تھی۔ ان کے گھر کا اکلوتا وارث اب ڈاکٹر بن کر لوٹا تھا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا اس دن کے بعد سے اس کا نازش سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں بھی ایک خلاصی بھر گئی تھی، اس نے نازش کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ روم بھی الگ الگ میں ٹھہر رہے تھے وہ لوگ، اپنی نازش اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی ماں زبردستی اسے عمر کے روم میں بھیج گئی۔ 5 سال تک وہ روم بند رہا تھا، لیکن نازش ان 5 سالوں میں آج پہلی بار اس روم میں قدم رکھ رہی تھی، لیکن اس روم کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اس میں کوئی رہتا نہیں تھا، شاید اس کی ماں اور چاچی ملازموں کے ہاتھوں روزانہ اس کی صفائی کرواتی تھیں۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی آگے بڑھ گئی اور کھڑکی کا پردہ سائڈ پر کرتی باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ شام کا ٹائم تھا تو لان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ پردہ سائڈ پر کرتی کھڑکی کھولتی وہیں سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات کو کھانا کھاتی وہ لیٹ گئی تھی، اسے تو یہ سوچ کر ہی گھٹن ہو رہی تھی کہ وہ عمر کے روم میں ہے اور اس کے آتے وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی۔ خیر رات کے 12 بج چکے تھے لیکن عمر کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔
ابھی وہ لیڈی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوٹ ہاتھ میں پکڑے ایک ہاتھ میں موبائل لیے اور روم میں داخل ہوا اور روم کو کنڈی لگاتا جیسے ہی آگے بڑھا اور سامنے بیڈ پر لیٹی نازش پر اس کی نظر پڑی تو وہ حیرت زدہ ہوتا اسے ایک نظر دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ اسے آتا دیکھ نازش نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اپنی چیزیں وہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا اپنے شوز اتارتا واش روم چلا گیا۔ پیچھے نازش اسے واش روم جاتا دیکھ سکھ کا سانس لیتی بولی، ویسے ماننا پڑے گا پیارا بہت ہو کر آیا ہے یہ، لگ بھی نہیں رہا پہلے والا عمر ہے، اب تو بہت بڑا مرد لگتا ہے۔ اس کی تعریف کرتی وہ ایک نظر خود کو دیکھتی مرجھا سی گئی تھی۔ اب تو میں اس کے سامنے زیرو لگتی ہوں گی، کیا حلیہ بن گیا ہے میرا اب تو واقعی میں۔ وہ یہ کہتی وہ خود کو جھڑکتی بولی، نہیں نہیں نازش، اب تمہیں کوئی بھی الٹی سیدھی بات اپنے دماغ میں نہیں لانی، اب تو میں عمر کی زندگی میں کسی کو آنے بھی نہیں دوں گی، عمر صرف میرا ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے، بیوی ہوں میں اس کی، ایسے تھوڑی کسی اور کے حوالے کر دوں گی میں اس کو۔ یہ کہتی وہ مسکراتی ہوئی تکیے پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہا رہا ہے۔ گرمی بھی تو روز پر تھی، پھر مریضوں کے جراثیم وغیرہ بھی تو لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے شاید وہ آ کر فوراً نہاتا ہوگا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلتے ہی وہ ٹراؤزر میں بنا شرٹ کے ٹاول اپنے بالوں پہ پھیرتا باہر نکلا تو نازش نے اسے دیکھتے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ وہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن مشکل سے وہ خود پر کنٹرول کرتا الماری سے اپنی شرٹ نکالتا پہن کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی موبائل کی اسکرین کو اسکرول کرتا رہا کہ شاید نازش اسے سوری کہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی بات نہ ہوتی پا کر وہ ایک نظر اسے دیکھتا دوسری سائڈ منہ کر کے سو گیا۔ نازش جو کہ یہ سوچ رہی تھی کہ عمر مجھ پر غصہ کرے گا یا چلائے گا کہ وہ کیسے اس دن اس پر الزام لگا رہی تھی، لیکن عمر نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے وہ بھی اسے خاموش دیکھ دوسری طرف منہ پھیر کر سو گئی۔ صبح جیسے ہی نازش کی آنکھ کھلی تو عمر روم میں نہیں تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے سمجھنے میں کہ وہ ہاسپٹل چلا گیا ہے۔ آج وہ عمر کے آنے سے پہلے ہی اچھا سا تیار ہوتی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ دلاور خان کے منہ سے اس نے سنا تھا کہ آج عمر رات کے کھانے پر گھر آئے گا، اس لیے وہ یہ سنتی جلدی سے اچھا سا تیار ہوتی وہیں روم میں بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ ابھی وہ تیار ہوتی خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھتی پیچھے پلٹنے ہی لگی تھی جب عمر روم میں آیا اور اس کو اس طرح تیار دیکھ ایک نظر اسے دیکھتا آگے کو بڑھ گیا تو نازش اس کو اس طرح خود کو اگنور کرتا دیکھ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمر جیسے ہی فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو وہ اس سے آگے بڑھتا دیکھ اس کے سامنے آتی بولی، عمر کیا ہو گیا تمہیں، تم اگنور کیوں کر رہے ہو مجھے؟ عمر جو کہ نظریں نیچی کیے کھڑا تھا اس کی بات سنتے بولا، یہ آپ پوچھ رہی ہیں مجھ سے، آپ نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ کم تھا کہ اب بھی میں آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھاؤں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ نازش اس کا منہ اوپر کرتی بولی، عمر ادھر دیکھو میری طرف، میں وہی نازش ہوں جو تمہیں اچھی لگتی تھی، کیسے مجھ سے کہتے تھے کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور اب تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ اس کی بات سنتا وہ پھیکی ہنسی ہنستا اسے دیکھتے بولا، رہ تو اب بھی نہیں سکتا میں آپ کے بغیر، کیا کروں اس دل کا، آپ پہ دل جو آ گیا ہے، لیکن اپنی بے عزتی بھی برداشت نہیں کر سکتا میں، اس دن جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ عمر تم اس بات کو بھول نہیں سکتے، کیا کرتی میں، میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ تم دوسری شادی کرو گے، اس لیے میں جذباتی ہو کر یہ سب کہہ گئی تھی، اور تم انجان لڑکی کو بھی تو ساتھ لے کر آ گئے تھے نا تم، مجھے بتا دیتے تو میں یہ سب نہ کرتی۔ اس کی بات سنتا عمر اسے دیکھتے بولا، کیسے بتا دیتا آپ کو، آپ تو سارا دن فون کالز پر مجھ سے لگی رہتی تھی نا، اتنی باتیں آپ مجھ سے کرتی تھیں کہ یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی، ورنہ بتا دیتا آپ کو۔ اس کی بات سنتی نازش کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اسے اس طرح خاموش دیکھ وہ بولا، بتائیں نا، ایسا ہی ہے نا، آپ مجھ سے بات کرتی تھیں نا، عمر پرانی سب باتیں بھول جاؤں اور پلیز مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی، نہیں کروں گی میں تم پر شک، بس ابھی کے لیے مجھے معاف کر دو، ایسے تو میں نہیں معاف کروں گا، کچھ آپ کو بھی تو تڑپانا
بنتا ہے، اس لیے کچھ دن مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ یہ کہتا وہ جانے ہی لگا تھا جب نازش نے اسے پیچھے سے گلے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی عمر کے پیٹ پر پڑے تو وہ اس کے نازک ہاتھ اپنے پیٹ پر پڑتے دیکھ فوراً سے ان پر اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ نازش کی آنکھوں سے بہتے آنسو پیچھے سے اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ اسے اس طرح روتا دیکھ آگے کو کرتا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، اسے دیکھتے بولا، یار کیوں رو رہی ہیں آپ اتنا؟ چپ ہو جائیں، صبح سے روئے جا رہی ہیں آپ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات سنتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، واقعی میں تمہیں اتنی فکر ہے میری؟ ہاں تو اور نہیں تو کیا، محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ اس کی بات سنتی وہ جو نظریں نیچی کیے کھڑی تھی، نظریں اوپر کرتی اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا سمجھتی تھی اور عمر کیا نکلا؟ اچھا اب چھوڑیں یہ سب، معاف کیا میں نے آپ کو، کیونکہ میں اپنی پیاری سی جان کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتا وہ اسے بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا تھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ آپ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں؟ کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی کیا؟ اس کی بات سنتی وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں تو کھاتی تھی، لیکن یہی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ تم مجھے چھوڑ دو گے اور کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو گے۔ اس کی بات سنتا وہ مسکرا دیا، آپ پاگل ہیں کیا؟ کیوں چھوڑوں گا میں آپ کو؟ اور آپ سے اچھی لڑکی مجھے کہاں ملے گی؟ بتائیں مجھے۔ اس کی بات سنتی وہ اسے دیکھنے لگی، عمر میں تم سے بڑی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ارے یار، ایک تو بڑی بڑی جو آپ لگائے رکھتی ہیں نا، آپ کی یہی عادت مجھے بری لگتی ہے۔ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور آپ آئینے میں دیکھیں خود کو بھی اور مجھے بھی، میں بڑا لگتا ہوں اب آپ سے۔ آپ اپنی ہستی دیکھیں، بالکل چھوٹی بچی کی طرح لگتی ہیں۔ یہ کہتا وہ اس کی گالوں پر ہاتھ رکھتا، اسے پیار سے دیکھتے بولا، آپ فکر نہیں کریں، میں آ گیا ہوں نا، اب میں آپ کی اتنی کیئر کروں گا کہ آپ پہلے جیسی بن جائیں گی۔ یہ کہتا وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے سینے پر لیٹی اس کی شرٹ کی بٹن کے ساتھ کھیلتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، عمر تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے نا؟ نہیں میری جان، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنا یہ وہم تم نکال دو دل سے۔ اللہ یار کتنی ویک ہو گئی ہو، آپ کی ہڈیاں مجھے لگ رہی ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نازش اوپر اٹھتی اس پر مکے برسانے لگی۔ اب تم میرا مذاق اڑاؤ گے؟ تمہاری ٹینشن کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، اور اب تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو؟ اچھا یار، باقی کی ویک ہوتی، لیکن یہ آپ کی چھاتی کیوں کم ہو گئی ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مجھے تو۔ اس کی بات سنتی اسے گھورتی بولی، تم یہ سب دیکھتے ہو؟ یار ظاہر سی بات ہے، بیوی میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے، وہ جو تمہیں بالکل نہیں رہی۔ اب میں کس کے ساتھ کھیلوں گا؟ بندہ ہاتھ لگاتا ہے، تھوڑی فیلنگس آتی ہیں، لیکن تم نے تو یہ چیز بالکل ختم کر دی ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے مجھے اسے بڑا کرنے میں۔ اس کی بات سنتی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، عمر تم بہت برے ہو گئے ہو، یہ بات ہے کوئی کرنے والی؟ ارے پاگل، شرماتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ یہ کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اس کے منہ سے ہٹا گیا۔ نازش بنا شرٹ کے عمر کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ دونوں تھکے ہارے ارد گرد سے بیگانہ فل نیند میں تھے۔ جب عمر کے فون پر کال آنے لگی تو وہ کال پک کرتا فوراً سے اٹھ بیٹھا اور اپنی شرٹ پہنتا شرٹ کی بٹن بند کرنے لگا۔ نازش اس سے اس طرح دیکھ اس سے پوچھتی بولی، کیا ہوا، کہیں جا رہے ہو کیا؟
हाँ, हॉस्पिटल जाना है रात के इस टाइम? वो नींद की खुमार में उसे देखती बोली, हाँ ना, इमरजेंसी केस आया है इसलिए, और तो कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा। ये कहता वो उसकी गाल पर हाथ फेरता, उसके माथे पर किस करता बोला, आप सो जाएं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ, वरना सुबह मिलते हैं। ये कहता वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाता जाने ही लगा था जब नाजिश उसे पीछे से बुला गई, रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यार आप क्या करेंगी मेरे साथ चलकर? मैं देखूंगी ना तो तुम्हें ऑपरेशन करते हुए कि तुम कैसे लगते हो। उसकी बात सुनता वो मुस्कुरा दिया, यार कैसे लगना, जैसे घर में होता हूँ वैसे उधर भी ऐसे ही लगता हूँ। उसकी बात सुनती वो ज़िद करने लगी, प्लीज़ ना मुझे ले चलो अपने साथ, तुम्हें क्या मसला है मेरे साथ चलने में? वो प्यार से उसे देखते बोला, मेरी जान मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम वहाँ जाकर मरीजों को देखकर उकता जाओगी और मुझे ऑपरेशन करते हुए देखोगी तो तुम तो पहले ही इतनी वीक हो, ऊपर से फिर कहो कि मुझे बच्चा नहीं पैदा नहीं करना, मरीज़ा की हालत देखोगी तो। उसकी बात सुनती वो उसे बोलती बोली, नहीं ना, कुछ नहीं कहूँगी मैं, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। उसे इस तरह जिद करता देख वो उसे देखते बोला, अच्छा उठें जल्दी से, चादर ले लें और चलें मेरे साथ। उसकी बात सुनती वो खुश होती, सर पर बड़ी सी चादर लेती उसके साथ चल दी। ऑपरेशन करते करते सुबह के 5 बज गए थे। नाज़िश जो कि नींद की खुमार में बैठी उमर के फ्री होने का वेट कर रही थी, जो कि अभी तक ऑपरेशन थिएटर में था, वो तो सिर्फ 2-3 मिनट तक ही वहाँ पर खड़ी हो सकी थी, क्योंकि जिस तरह वो मरीज़ा को कट करते ऑपरेशन कर रहे थे वो ये सब देखती ही चीखने लगी थी, जिसे देख कर उमर ने उसे अपने कैबिन में भेज दिया था कि वो वहाँ पर सुकून से सो जाए। लेकिन उस नींद कहाँ आनी थी, वो फिर भी बार बार उमर को पैगाम भिजवाती, उसका ध्यान भी उसके काम से हटवा रही थी। उमर जैसे ही ऑपरेशन से फ्री हुआ तो नर्सों को गाइड करता, अपना ओटी कोट उतारता, अपनी सीट पर रखता, वहीं सामने सोफे पर लेटी नाजिश की तरफ बढ़ गया और उसे मुस्कुराते हुए उठाते बोला, उठो जान, यहीं सोने का इरादा है क्या? उठो घर चलते हैं। नाजिश जो कि लेटी हुई थी उमर की आवाज़ सुनती फ़ौरन से उसके गले लग गई, उमर तुम आ गए, औरत उसको क्या हुआ और बच्चा ठीक है ना? उसको इस तरह घबराता देख वो उसके चेहरे पर हाथ रखते उसे रिलैक्स करते बोला, हाँ जान, दोनों ठीक हैं। उमर, उस औरत को दर्द नहीं हुआ होगा जिससे तुम लोग उसका ऑपरेशन कर रहे थे, और कैसे उसका पेट कट किया हुआ था तुमने? कुछ नहीं होता जान, वो नशे में थी और नशे में बंदे को पेन नहीं होता, पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी उमर मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनता वो उसके बालों में हाथ फेरता उसे अपने सीने से लगा गया, इसलिए कह रहा था तुम्हें कि मेरे साथ ना चलो, ज़िद करके तुम आ गई, अब देख लिया ना तुमने, अब आओगी कभी मेरे साथ? उसका ये कहना था कि वो उसकी बात सुनती फ़ौरन से नफ़ी में सर हिला गई, नहीं मैं अब कभी नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, मुझे डर लगता है यहाँ पर। उसकी बात सुनता वो मुस्कुरा दिया, अच्छा चलो अब घर चलते हैं। उसे ऊपर उठाता, उसका हाथ पकड़ता बाहर की तरफ चल दिया। 1 महीना हो गया था उन्हें साथ रहते हुए, नाज़िश में अब फ़र्क वाज़ेह महसूस हो रहा था। उसकी माँ तो उसे इस तरह खुश देख उसकी सिद की वारी हुई जा रही थी कि अब वो उमर के साथ खुश है, उसके हुस्न में भी निखार आ गया था। उसकी उभरी हुई साथी उमर की मोहब्बत का वाज़ेह सबूत दे रही थी। कुछ ही दिनों में उमर ने उसके हुस्न को निखार दिया था। अभी वह तैयार होती ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी जब उमर रूम में आया और उसे इस तरह तैयार होता देख अपना कोट सोफे पर रखता पीछे से उसे गले से लगा गया और उसकी कंधे पर सर टिका एक नज़र उसे शीशे में देखते बोला, अब देखो लग रही हो तुम मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत ने तुम्हें क्या बना दिया है। उसकी बात सुनती वो मुस्कुरा दी थी, हाँ ना, अम्मी और चाची भी यही कहती हैं कि अब मैं बहुत निकलती जा रही हूँ। उसकी बात सुनता उमर इसके पेट पर हाथ फेरता, अपना हाथ ऊपर ले जाता, उसकी धड़कनों पर हाथ फेरता बोला, सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि तुम्हारी छाती भर गई है। उसको इस तरह करता है देख नाज़िश उसका हाथ परे गई थी, अपना रुख उसकी तरफ फेरती उसे बुली से वार्न करने लगी, खबरदार अब ये सब मत किया करें, पहले तो मेरी मजबूरी थी, मैं आपको बर्दाश्त कर जाती थी, लेकिन अब इन्हें हाथ मत लगाइएगा। उसका ये कहना था कि उमर उसे पीछे से पकड़ता उसकी धड़कनों को, तो मुझे कह रही हो मैं इनके साथ कुछ ना किया करूँ, तो फिर देखना अब मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। नाज़िश उसे देखती उसे खुद से दबाने लगी, उमर प्लीज़ छोड़ दो, इतना ज़ोर से दबाती हो तो मुझे दर्द होने लगता है, प्लीज़ हाथ पीछे करो। दबाते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये गुब्बारे नहीं मेरी छाती हैं, पहले नहीं थे अब तो गुब्बारे बन गए हैं। ये कहता वो मुस्कुरा दिया था।